बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर हम मिलकर किताब पढ़ रहे हैं गदीर कुरान हदीस और अदब में, और ये है हमारी रीडिंग का पार्ट नंबर 7। और इस किताब को पढ़ते हुए हम ये भी साथ साथ बता दें कि इसके तालीफ़ है अल्लामा हज़रत अल्लामा अब्दुल हुसैन अल अमीनी अल नजफ़ी, और तर्जुमा व तलख़ीस अदीब असर मौलाना सैयद अली अख्तर रिज़वी शऊर गोपालपुरी की है। और हमने जो लास्ट नशिस्त थी हमारी रीडिंग की, उसमें हम पढ़ रहे थे कैस अंसारी के हवाले से, और कैस अंसारी के हवाले से उससे पहले की जो ऑडियोज़ हैं उसको हम जब सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो है अंदलीबान गदीर, पहली सदी हिजरी, यानी कि पहली सदी हिजरी के जो अंदलीबान गदीर हैं। और उनमें 5 नाम हैं। पहले नंबर पे हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में हमने इस किताब में पढ़ लिया। दूसरे नंबर पर हसन बिन साबित अंसारी, जो कि जिनके बारे में हमने जान लिया। और अब हम तीसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं कैस बिन साद बिन इबादा अंसारी के हवाले से। और इसको पढ़ते हुए हम किताब के सफ़ा नंबर 71 पर आ गए हैं, और जो जिस हेडिंग का आगाज़ यहाँ पर हुआ था वो दास्तान फ़याज़ी थी। आइए हम इसमें जो कुछ पढ़ चुके थे उससे आगे चलते हैं, और उससे जो पिछले पढ़ा गया था उसको पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको पिछली रिकॉर्डिंग को सुनना होगा, तो फिर साथ में कंटिन्यूएशन बेहतर हो जाएगी। लिखा है कि इब्ने अदी कहते हैं कि काबे के पास 3 आदमियों में बहस हो गई कि सबसे ज़्यादा सखी कौन है, और एक अब्दुल्ला बिन जाफ़र का नाम ले रहा था और दूसरा अराबा ऊसी, ऐन रे अलिफ बे है अलिफ वाव सीन छोटी है, दूसरा अराबा ऊसी का, और तीसरा कैस का। कैस, ये तीनों नाम इन्वर्टेड कॉमा में हैं। और हम पेज 72 पर आ गए हैं अब रीडिंग करते हुए। दोबारा से नाम पढ़ती हूँ कि एक अब्दुल्ला बिन जाफ़र का नाम ले रहा था, दूसरा अराबा ऊसी का, और तीसरा कैस का। काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई। आखिर एक शख्स ने फ़ैसला किया कि तीनों अपने अपने ममदूह के पास जाएं कि कितना देता है, फ़ैसला हो जाएगा। अब्दुल्ला जायदाद की तरफ जाने के लिए पाबा रकाब थे। उसने सदा लगाई तो अब्दुल्ला घोड़े से उतर कर बोले, इस पर सवार हो जाओ, उस पर जो कुछ है सब तुम्हारा है। कैस के यहाँ सदा लगाई तो कनीज़ ने कहा कि साहिब खाना को जगाने की ज़रूरत नहीं, अस्तबल से मोटा ताज़ा ऊँट और ग़ुलाम लेकर चले जाओ। कैस जागे तो वाक़या मालूम हुआ। उसी वक्त कनीज़ को आज़ाद कर दिया और कहा कि मुझे जगाया क्यों नहीं, उसको इतना देता कि कभी मोहताज ना होता। पता नहीं तूने उसकी ज़रूरत भर दिया कि नहीं। फिर अगले पैराग्राफ में लिखा है कि अर्राबा, ऐन रे अलिफ बे है और रे के ऊपर तशदीद है। अर्राबा नमाज पढ़ने के लिए 2 ग़ुलामों का सहारा लिए घर से जा रहा था। साइल ने हाजित बयान की तो सहारा छोड़कर दीवार का सहारा पकड़ लिया और चिल्लाने लगा कि हाय हाय, मेरे पास इतना भी नहीं कि साइल को 2 ग़ुलामों से ज़्यादा कुछ दे सकूं। तुम इन दोनों ग़ुलामों को ले जाओ और बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। साइल ने कहा, हरगिज़ न लूँगा। और राबा ने कहा कि लेते हो या इन्हें आज़ाद कर दूँ। लोगों ने फ़ैसला किया कि अब्दुल्ला ने ढेर सारी दौलत दी, वो करीम हैं। कैस फयाज हैं, लेकिन सखी तरीन इंसान तो राबा है कि जिसने अपना सब कुछ दे दिया। और इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हो गया। और ये हवाला है अलबदाया वल निहाया, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 100, और ब्रैकेट में है जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 108। अब अगली हेडिंग आ गई है दास्तान खिताबत। कैस को मुआलम दीनिया मीम एन अलिफ लाम मीम, मुआलम दीनिया में महारत, कुरान और सुन्नत पर अबूर और अबहाम कलाम की मार्फत थी। वो गोई में शिगाफ डाल देते। मैं दोबारा पढ़ती हूँ, वो यावा गोई, ये अलिफ वाव है, यावा गोई में शिगाफ डाल देते। नज़रियाती वकालत मुस्तरद करने का अच्छा सलीका था। कलाम असल सरचश्मे से संवारते। खिताबत वक़ी दकी होती, दाल काफ़िए ऐन होती। बात को तोड़कर रब्त पैदा करते। सलाबत बयान, स्वाद लाम अलिफ बेते, सलाबत बयान कौमा हुस्न तकरीर कौमा तलाक़त लिसानी तोय लाम अलिफ काफ़ते, तलाक़त लिसानी कौमा एहतजाज और मनाजरे की बरजस्ता गोई का दिलावेज़ असलूब। इन तमाम बातों को भरपूर इस्तदलाल के साथ सामे तक पहुँचाते। वो तलवार के साथ ज़बान के भी धनी थे। हम आ गए हैं सफ़ा नंबर 73 पर।
وہ انصار و خزرج کے خطیب، شیعت کے بلند قامت متکلم اور اطرت طاہرہ علیہ السلام کی بولتی زبان تھے۔ صہبان سین ہے بے الف نون، صہبان وائل سے زیادہ خطیب، قصص الایادی قاف سین، قص الایادی قاف سین الف لام الف، یہ الف دال چھوٹی ہے، قص الیادی سے زیادہ طرار اور قطات قاف توئے الف توئے، قطات سے زیادہ صدق مقال تھے، میم قاف الف صدق مقال تھے۔ معاویہ نے صفین میں یہی تو کہا تھا کہ اصل میں انصار کا خطیب قیس ہے، وہ روزانہ نئے آہنگ کے ساتھ نطق بار ہوتا ہے، نون توئے قاف نطق بار ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی شلہ بیانی پر فرمایا تھا، بخدا واہ تم نے نفیس ترین بات کہی، اب مجھے کسی دوسرے مشورے کی ضرورت نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی اس سند کے بعد دوسری بات کی گنجائش ہی کہاں رہ جاتی ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے سامعین، تذکرہ زہد۔ ہم اس موضوع پر سلف سین لام فے سلف کے میلانات و حالات بیان کرنے کے بجائے موعظہ حسنہ اور فلسفہ اخلاق کے ذریعے اصلاح نفس کے اسباق نمایاں کرنا چاہتے ہیں۔ ہجے کر لیتے ہیں، موعظہ حسنہ میم واو عین زوئے ہے اور حمزہ اس کے اوپر ہے، اور حسنہ ہے سین نون ہے، اور اس کے بعد ہے فلسفہ اخلاق کے ذریعے اصلاح نفس کے اسباق نمایاں کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ شیعوں اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے جو نمونے ظاہر ہوئے وہ منطقی نتیجہ تھا، یعنی جو لوگ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں وہ بلند طبع اور روحانی سالمیت کے منصبدار ہیں، اور جو لوگ اہل بیت علیہ السلام سے دور ہیں وہ خیر و سعادت سے بھی دور ہیں۔ اسی طرح الوی و اموی دونوں گروہ کے معیار بھی الگ الگ ہیں۔ مثلا قیس اور عمرو آس اور عین میم رے واو عین الف سواد عمرو آس دو علامتیں ہیں، دونوں کے حالات پڑھ کر فیصلہ کیجئے کہ محاسن و فضائل کس کے پاس ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ قیس ہی کو پائیں گے، یعنی اگر محاسن مجسم ہوں تو وہ قیس کی صورت بنے۔ اس کے برخلاف دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے یہاں پستی ہی پستی اور ذلت ہی ذلت ہوگی۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ ایک متلاشی حق ان دونوں مثالی کرداروں میں سے ایک کو پسند کرے گا، بشرطے کہ وہ خواہشات اور ضد و عناد سے الگ ہو۔ مثال کے طور پر خوارج کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ خاطی خے الف توئے چھوٹی ہے خاطی مجتہد تھے، ان کے لیے ایک اجر ہے، یا تمام صحابہ عادل ہیں چاہے ان سے ناپسندیدہ افعال ہی سرزد ہوئے ہوں، لعنت اور سب و شتم کی رسم جاری کی ہو، قتل و قتال کیا ہو، اسی بنا پر جنگوں میں پیش آنے والے واقعات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ خدا کا افضل ترین بندہ امام عادل ہے اور بدترین بندہ امام ظالم ہے۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 74 پر۔ یہاں لکھا ہے قیس کے تمام خطبوں میں ان کی پاکیزہ تقدیس کی جھلکیاں ہیں، ان کے تمام احوال و آثار میں آرائش دنیا سے کنارہ کشی، محارم سے اجتناب اور صلابت سواد لام الف بیتے صلابت فی اللہ کے ساتھ شاعر کی تعظیم شین عین الف حمزہ رے شاعر کی تعظیم کے مظاہرے ہیں۔ اسی لیے مسعودی کہتے ہیں کہ زہد و دیانت اور علی علیہ السلام سے وابستگی کے سلسلے میں قیس کا مقام بہت بلند ہے۔ نماز میں یہ خضوع و خشوع انہیں وراثت میں ملا تھا۔ ان کے باپ نے وصیت کی تھی کہ نماز پڑھتے وقت یہ بات ملحوظ خاطر رکھو کہ جیسے تم آخری نماز ادا کر رہے ہو۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ قیس کی دعاؤں میں بھی ان کا زہد واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ ہے اس میں کچھ حوالہ جات ہیں وہ مل کے تسلی سے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان کے زہد کی مزید داستانیں درج ذیل کتابوں میں موجود ہیں۔ استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 524 اور بریکٹ میں لکھا ہے نمبر 2134 بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلی کتاب ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 27 بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 90 اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 125 اور پھر کوما مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 245 اور بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر نیکسٹ نام ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر
8 صفحہ نمبر 100 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 108۔ یہ ہم نے تمام حوالہ جات پڑھ لیے، اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے تاریخ خطیب میں ان کی دعا کے یہ فقرے موجود ہیں، اور یہ جو فقرے ہیں یہ عربی میں لکھے ہیں لیکن کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے۔ اگر میں کوشش بھی کروں کہیں غلطی کی گنجائش ہوگی، لیکن چلیے دیکھتے ہیں۔ اللہم ارزقنی حمدا و مجدا فانا لا حمد الاب فعال ولا مجد البمال اللہم وسع علی فإن القلیل لا یسعنی ولا اسعہ، اور حوالہ ہے اس میں الدرجات الرفیع جلد صفحہ نمبر 335 اور تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79 اور 179 اور نمبر 17۔ یہ تمام حوالہ جات آپ کی سماعتوں کے نظر کر دیے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے فضل و دانش۔ قیس کے خطبے، خطوط اور حاضر جوابیاں ان کی معرفت قرآن و حدیث کی گواہ ہیں۔ ان کے باپ سعد نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا، اور یہ ہے حوالہ نوٹ کرنا ہے اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 215 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 425، اور ساتھ آگے لکھا ہے کہ نمبر 4348 اور بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے وہاں 10 سال تک یا اس سے بھی زیادہ سفر و حضر میں ہم رکاب رہے، اور یہ ہے حوالہ البدایہ النہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 99 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 107، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ نیکسٹ ہے اصابہ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 254 اور بریکٹ میں ہے نمبر 7177۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم لکھا ہے قیس خود بھی ذہین تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی توجہ سے اصلاح نفس کی، وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آقا زادے کی طرح رہے، غلاموں کی طرح نہیں۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ قیس خود بھی ذہین تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی توجہ سے اصلاح نفس کی، وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آقا زادے کی طرح رہے، غلاموں کی طرح نہیں۔ جس طرح ایک شاگرد استاد کے سامنے اکتساب فیض کرتا رہتا ہے، الف کاف تے سین الف بے، اکتساب فیض کرتا رہتا ہے۔ ہم آگے پیج 75 پہ۔ قیس کا بیان ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا میں تجھے باب جنت کی نشاندہی کروں؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اور یہ ہے حوالہ اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 215 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 425 اور ساتھ آگے لکھا ہے نمبر 4348 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے علی علیہ السلام سے علم حاصل کیا، اس کی تصدیق معاویہ کے مکالمے سے ہوتی ہے۔ ایک مناظرے میں انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں آیات و احادیث بیان کی۔ معاویہ نے پوچھا فرزند سعد، تم نے یہ سب کہاں سے حاصل کیا؟ کس سے روایت کرتے ہو؟ کس سے سنا؟ کیا تمہارے باپ نے کہا؟ قیس نے جواب دیا میں نے ان مطالب کو اس سے سنا ہے جو میرے باپ سے بھی افضل تھا، اس کا حق میری گردن پر باپ سے بھی زیادہ تھا۔ معاویہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو جواب دیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو اس امت کے عالم اور حقانیت کے تصدیق کرنے والے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں حقائق اسلامی پر مہارت حاصل تھی، اپنے آقا سے بے اندازہ اسرار کا اکتساب کیا تھا۔ اکتساب کی ہجے الف کاف تے سین الف بے، اکتساب کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ علوم اسلامی میں بھرپور رسوخ، پختہ ایمان، معرفت اولیاء اور تحفظ ولایت کے لیے موت کے منہ میں چھلانگ لگانا، کسی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، یہ تمام باتیں ان کی زندگی میں بکھری پڑی ہیں۔ وہ منافقوں کے سامنے ہمیشہ ڈٹے رہے، مودت کی وجہ سے لوگوں کا اناد برداشت کرتے رہے، دین کے معاملے میں کسی مادی فائدے کی پرواہ نہ کی اور نہ اقتدار سے مروب ہوئے۔ چنانچہ جب حضرت علی علیہ السلام نے قیس کو مصر سے معزول کیا تو حسان ان سے مل کر ملامت کرنے لگے، تم نے عثمان کو قتل کیا اور علی علیہ السلام نے حکومت مصر بھی چھین لی، اب تمہارے کھاتے میں صرف گناہ ہی رہ گیا ہے۔ قیس نے انہیں ڈانٹا،
اے دل اور آنکھ کے اندھے، بخدا اگر قبیلوں میں تلوار چلنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ اور اس کے حوالہ جات نوٹ کیجئے، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 131، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 555، پھر لکھا ہے حوادث سن ہجری 36، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اگلی کتاب ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25، اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 64 اور خطبہ نمبر 67، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اور اب ہم پڑھتے ہوئے اس کتاب کے پیج نمبر 76 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر قیس ہوش مندی اور دور اندیشی میں طاق نہ ہوتے، اجتماعی و سیاسی امور کے ماہر نہ ہوتے، تو حضرت علی علیہ السلام کبھی انہیں حکومت مصر حوالے نہ کرتے۔ حضرت نے ان سے فرمایا کہ جو کچھ خدا نے تم کو سکھایا ہے اسے خواص اور مقرب لوگوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ گورنر خلیفہ کا نمائندہ اپنے مرکزی اقتدار میں تمام امور کا نگراں اور مرکزی امور ہوتا ہے۔ جس طرح جمعہ اور جماعات کی امامت اس سے مخصوص ہوتی ہے، خلیفہ جسے حکمراں بنائے اسے عوامی تقاضوں اور علاقائی ضرورتوں کا واقف کار ہونا چاہیے۔ اب لکھا ہے کہ ماوردی میم الف واو رے دال چھوٹی ہے، ماوردی نے جو کچھ حکمران یا نائب کے شرائط لکھے ہیں اس کا مکمل ترین معیار قیس تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ دین کے ستون اور مذہب کی اساس تھے۔ حوالہ ہے احکام سلطانیہ صفحہ نمبر 24، اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6، 22 اور 3، یہ بریکٹ یہاں پر کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ میں نے حالات قیس میں جو کچھ ان کے محاسن و فضائل، علوم و معارف، یقین و پائیداری، صلح و اصلاح، عہد نبوی و الوی میں پرچم برداری، عہد حسن علیہ السلام میں انتظامی صلاحیت، کلمہ حق کے لیے مستعدی، باطل عیاریوں سے دھوکہ نہ کھانا، یا سفیانی الہات پر سنگ باری، معاویہ کی دین خریدنے کی سعی میں ناکامی، یہ تمام باتیں ان کے ستون دین ہونے کا ثبوت ہے۔ وہ ہر ستائش کے مستحق تھے، وہ ایسے کیوں نہ ہوتے جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ خدایا سعد کی ذریت پر صلوات و رحمت نازل فرما۔ اب اگلا پیراگراف ہے، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے غزوہ ذی قرد، غین زے واو ہے حمزہ اور زال چھوٹی ہے، زی اور قاف رے دال، اور یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے غزوہ ذی قرد نے فرمایا خدایا سعد کی ذریت پر رحم فرما۔ سعد کو اچھا آدمی کہا، ان کے طعام کو تناول فرماتے ہوئے کہا تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا، فرشتوں نے درود بھیجا، روزہ داروں نے افطار کیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال بردار اونٹ گم ہو گیا اور سعد نے سامان سے بھرا اونٹ بارگاہ میں پیش کیا تو فرمایا تم دونوں کو خدا برکت سے نوازے۔ اے ابو ثابت تمہارے فلاح کی بشارت ہو، خدا جسے چاہتا ہے خلف سہلے عطا کرتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے ارشاد القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201، اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384 اور 378، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے ذرا فضائل کی جولانی تو دیکھیے، جیم واو لام الف نون چھوٹی ہے، جولانی تو دیکھیے، دعاؤں میں ضروریت فراموش نہیں ہوئی۔ پھر آگے لکھا ہے دیلمی نے شیخین سے متعلق قیس کے مناظرے پیش کیے ہیں۔ اب آئیے ہم اگلے صفحے کی جانب جا رہے ہیں، صفحہ نمبر 77، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے روات و مشائخ قیس۔ یہاں پر میں اس کی ہجے کر دیتی ہوں اس ہیڈنگ کی، رے واو الف گولتا و میم شین الف حمزہ خ مشائخ قاف یہ سین قیس۔ لکھا ہے سردار خزرج نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیت علیہم السلام اور اپنے والد سے روایت کی ہے۔ اب جو یہ روایت کی ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ فورساتی حوالہ لکھا ہوا ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ امتا الف میم تے الف عین، امتا مقریزی میم قاف رے یہ زے چھوٹی ہے، امتا مقریزی کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 263
اور 515. اگلا نام ہے ابن عساکر، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 82 اور 88، اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 119، کوما مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 242. یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر اگلی کتاب لکھی ہے سیرت حلبیہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 8، اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7. آئیے اب ہم دوبارہ سے وہیں سے جہاں سے حاشیے میں آئے تھے حوالہ جات پڑھنے دوبارہ وہاں جاتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے کہ سردار خزرج نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام اور اپنے والد سے روایت کی ہے کہ سعد نے حضرت علی علیہ السلام کا بیان نقل کیا ہے کہ مجھے جنگ احد میں 16 ضربیں لگیں، لیکن 4 نے مجھے زمین پر گرا دیا، اور ہر بار ایک خوشبو سے معطر جوان میرا بازو تھام کر اٹھاتا اور کہتا کہ ان سے مقابلہ کرو، تم اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگرم ہو اور وہ راضی ہیں. میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی تو فرمایا تمہاری آنکھیں خنک ہوں، وہ جبرائیل تھے. ہجے کرتے ہیں تمہاری آنکھیں خنک ہوں، خے نون کاف، اور وہ جبرائیل تھے. اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، اصابہ الف صاد الف بے ہے، اصابہ تہذیب معالم العطرت الف میں ہجے کرتی ہوں میم این الف لام میم الف لام این تیرے گولتا. اور پھر کفایت الطالب صفحہ نمبر 37. اگلا نام ہے نور الابصار صفحہ نمبر 87، اور بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 177. آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے اس طرح قیس نے عبداللہ بن حنظلہ سے روایت کی ہے کہ جو واقعہ ہرہ سن 63 ہجری میں شہید ہوئے، جن لوگوں نے قیس سے روایت کی ہے وہ یہ ہیں. اب ہم نام پڑھنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں پہ لکھا تھا شہید ہوئے وہاں پر حوالہ جات دیے ہوئے تھے کچھ کتب کے. ان میں سے نام ہے ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193 میں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 193، اور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 396، اور ساتھ بریکٹ میں نمبر 332 اور 702 لکھا ہوا ہے، بریکٹ کلوز ہے. لکھا ہے کہ ان صفحات پر ان کی روایتیں نقل ہیں. اب یہ پڑھنے کے بعد آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے قیس سے روایت کی ہے وہ یہ ہیں. آئیے نام پڑھتے ہیں. انس بن مالک، بکر بن سوادہ، ثعلبہ بن ابی مالک، عامر بن شراحیل، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، عبداللہ بن مالک حبیشانی، عروہ بن زبیر، ابو میسرہ، عمرو بن ولید، ابو نصر میمون بن شبیب، ولید بن عبدہ، ابو نجیح یسار ثقفی کوفی، ابو عمار عریب این ریبے، عریب بن حمید، اور حزیل یہ لام حزیل بن شرجیل. اور یہاں پر حوالہ جات ہمیں نوٹ کرنے ہیں جو کہ ایک سے زیادہ ہیں. اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 215، اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 426، اور ساتھ میں لکھا ہے نمبر 4348، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. پھر لکھا ہے الاصابت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 249، اور سنن بیہقی بے یہ ہے قاف چھوٹی ہے جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 222، اور حلیت الاولیاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 24، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 79 اور نمبر 366، یہاں بریکٹ کلوز ہے. پھر ہے القاب صفحہ نمبر 4، تہذیب التہذیب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 396، اور بریکٹ میں ہے کہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 354 اور نمبر 702، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. آگے چلتے ہیں. ہم نے یہ تمام وہ حوالہ جات پڑھ لیے ہیں. اس کے بعد لکھا ہے کہ ہیڈنگ آ گئی ہے کہ معاویہ و قیس، معاویہ و بیچ میں ہے اور قیس لکھا ہے مورخین کے بقول. اب جہاں پہ مورخین کے بقول لکھا ہے وہاں مورخین کے حوالے سے کچھ یہاں پر حوالہ جات ہیں. لکھا ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 228، بریکٹ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 55، حوادث 36 ہجری بریکٹ کلوز. تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 355، اور پھر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اگلا ہے ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 60 اور اس کے بعد بریکٹ ہی میں لکھا ہوا ہے الغارات صفحہ نمبر 131۔ یہ تمام حوالہ جات ہم نے پڑھ لیے۔ دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں ہیڈنگ معاویہ و قیس۔ مورخین کے بقول جیسے جیسے صفین کا مرحلہ قریب آتا جاتا تھا معاویہ کا خوف بڑھتا جاتا تھا کہ علی، اگلے پیج پر آ گئے ہیں، بڑھتا جاتا تھا کہ علی عراقیوں اور قیس مصریوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 78 پر۔ عراقی اور قیس مصریوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ان دونوں کا مقابلہ مجھے خاک چٹا دے گا۔ وہ قیس کو پھوڑنے کی فکر میں لگ گیا۔ قیس کو خط لکھا کہ اگر تم عثمان کو ان کی بدعتوں کی بنا پر دشمن رکھتے ہو تو ان کے کوڑے لگانے، فحش گالیاں بکنے، بے گناہوں کو جلا وطن کرنے یا اپنے خاندان کے چھوکروں کو گورنری حوالے کرنے سے ان کا خون مباح نہیں ہو جاتا۔ اگر تم ان کے قتل میں ملوث ہو تو اپنے عمل پر توبہ کرو۔ عثمان جیسے مومن کے قتل سے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ نیکسٹ پیراگراف میں کہ اب رہ گئے علی علیہ السلام تو انہوں نے لوگوں کو بے دو چشمی ہیڑے بھڑکا کر قتل پر آمادہ کیا اور قتل کرایا۔ تمہارے قبیلے کے بزرگ بھی قتل میں ملوث تھے۔ اب اگر تم قتل عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو میری بیعت کرو۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو عراق کی حکومت تمہارے حوالے کر دوں گا اور حجاز کی حکومت تم خود اپنے کسی خاندان کے فرد کے حوالے کر دینا۔ اس کے علاوہ بھی جو چاہو گے عطا کر دوں گا۔ یہاں پر اب ہم نیکسٹ پیراگراف کی طرف آ گئے۔ قیس نے خط کا جواب دیا کہ تم نے قتل عثمان کے بارے میں جو کچھ لکھا اسے میں نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ اس معاملے میں میرا کوئی تعلق نہیں۔ میرے قبیلے کے لوگ تو سب سے زیادہ ان کے وفادار تھے۔ تم قتل عثمان کے لیے میری بیعت چاہتے ہو اور بدلہ دو گے، اسے میں اچھی طرح سمجھ گیا۔ ایسے معاملات میں غور و فکر ضروری ہے، عجلت پسندی اچھی نہیں۔ میں تمہارے مقابلے کے لیے کافی ہوں۔ اس سے پہلے تمہارے اور میرے درمیان کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہوئی ہے۔ تم بھی سوچو اور میں بھی سوچ رہا ہوں۔ معاویہ نے مایوس ہو کر خط لکھا، اما بعد تو یہودی ہے، یہودی کا بچہ ہے۔ ہم دونوں میں سے جو بھی فتح یاب ہوگا تجھے معزول کر دے گا۔ تم مجھے مبغوض سمجھتے ہو، یہاں پہ میم بے غین واو زواد، تم مجھے مبغوض سمجھتے ہو۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو تمہارے چیتھڑے اڑا دوں گا۔ تمہارے باپ نے بہت تیر چلائے لیکن سبھی نشانے خطا ہوئے۔ کسی کوشش کا نتیجہ نہ نکلا۔ ان کو قوم نے چھوڑ دیا اور تیرے دن دیکھنے پڑے۔ پھر وہ ہوران میں بے کسی کی موت مر گئے، والسلام۔ اور یہاں پر حوالہ ہے البیان والتبیین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58۔ پھر لکھا ہے ایک اور نام ہے بتعلیق، بے الف تے عین لام یہ قاف، بتعلیق البیان، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48۔ پھر آگے چلتے ہم نے حوالہ جات پڑھ لیے۔ پھر لکھا ہے کہ قیس نے جواب دیا کہ اما بعد اے بت پرست کے بچے تو اسلام میں تھکے ہارے جواری کی طرح داخل ہوا، پھر بخوشی نکل گیا۔ ہم آگئے پیج 79 پہ۔ پھر بخوشی نکل گیا، نہ تیرے ایمان نے پیش رفت کی نہ تو نے نفاق چھپایا۔ تیرے باپ نے سارے تیر نشانے پر لگائے مگر اس شخص نے انہیں موت سے ہمکنار کیا جو ان کے خاک پا کے برابر بھی نہیں تھا۔ ہم اس دین کے مددگار ہیں جس سے تو نکل گیا اور اس دین کے دشمن ہیں جس میں تو داخل ہوا۔ اور یہ ہے حوالہ جات ایک سے زیادہ ہے۔ مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 173، پھر بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 258، حدیث نمبر 240، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے کامل مبروج، میم بے رے واو جیم، اور پھر سلیش، پھر لکھا ہے 1، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 309، پھر بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 419 اور بریکٹ ہو گیا ہے کلوز۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے البیان والتبیین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68
اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58، بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187 اور 186 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ نیکسٹ حوالہ ہے ایون اخبار ابن قتیبہ قاف تے یہ بے ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213، پھر ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلی کتاب ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 15 اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 43 اور خطبہ نمبر 31، یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اور یہ ہم نے حاشیے میں جتنی معلومات تھیں اس کے حوالہ جات وہ پڑھ لیے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مصنوعی خط۔ لکھا ہے قیس کو جھانسا دینے سے قطعی مایوس ہونے کے بعد معاویہ پر زمین تنگ ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ قیس کی حوصلہ مندی سے واقف تھا۔ علی علیہ السلام سے الگ کرنے کی ہر سعی بے سود ہو چکی تو اس نے شام والوں سے کہنا شروع کیا، قیس نے تم لوگوں کی اطاعت کر لی ہے، انہیں دعائے خیر سے یاد کرو، اب انہیں گالی نہ دو اور جنگ سے باز آؤ، وہ میرا پکا خیر خواہ ہے، اس کا ایک مخفی خط میرے پاس آیا ہے جس میں میری حمایت کا وعدہ کیا ہے، کیا تم خربتہ خیر بیت الف، یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، کیا تم خربتہ والوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک نہیں دیکھتے؟ پھر ایک جھوٹ کا پلندہ خط کھولا اور شام والوں کے سامنے پڑھنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر معاویہ کی خدمت میں قیس کی طرف سے آپ پر سلام، میں آپ کے سامنے اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد جب میں نے اپنے نفس اور دامن کے متعلق غور کیا تو مجھے بہتر نہیں معلوم ہوا کہ ایسی قوم کے لیے کوشش کروں جس نے لائق احترام نیکوکار اور تقوی شعار امام کو قتل کیا۔ اب ہم بارگاہ خداوندی میں استغفار کرتے ہیں اور امیدوار ہیں کہ وہ گناہ سے محفوظ اور سلامتی دین عطا کرے۔ اچھا لیجئے میں آپ سے صلح کی توقع کے ساتھ ملاقات کر رہا ہوں، مظلوم امام عثمان کے قاتلوں سے جنگ میں آپ کی حمایت کا وعدہ کرتا ہوں، آپ اس سلسلے میں جس قدر دولت اور سپاہیوں کو مناسب سمجھیں میری طرف جلد ارسال کر دیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 80 پر اور اس کے حوالہ جات پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 229 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 553، حوادث 36 بریکٹ کلوز۔ نیکسٹ ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 117 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 356 بریکٹ کلوز۔ پھر اگلا ہے نام شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 اور بریکٹ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 62 اور خطبہ نمبر 67 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے باتیں بنانا اور کرتب دکھانا تو معاویہ کی گھٹی میں تھا، اس کے عہد میں مدح بنی امیہ اور قدح قاف دال ہے قدح بنی ہاشم اور مذمت اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جعلی روایات عام بات تھی۔ اس کام کے لیے مزدوروں کو سونے چاندی سے بھری تھیلیاں لٹائیں، پھر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثوں کا انبار لگ گیا۔ سمرہ بن جندب جیم نون دال بے کو 1,00,000 کی تھیلی دی کہ آیا ہجرت جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے، جو کہ من الناس بن یشرا سے شروع ہوتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس کو عبد الرحمن بن ملجم کے لیے روایت کر دے، اور انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی باتیں زندگانی دنیا میں بھلی لگتی ہیں اور وہ اپنے دل کو باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے۔ یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اس میں لکھا ہے کہ اس آیت کو حضرت علی علیہ السلام کے حق میں نازل ہونے کی روایت کر دے۔ اس نے 1,00,000 نہیں قبول کیے تو 2,00,000 دیے، پھر بھی معاملہ طے نہیں ہوا اور آخرکار 4,00,000 کی تھیلی دی گئی تو اس نے یہ روایت پھر اس طرح بیان کی۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 361 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 73 اور خطبہ نمبر 56 اور یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ایسی خیانت کاریوں کی بے شمار مثالیں ہیں، اگر بدعتوں اور مکاریوں کا نشانہ قیس بنائے گئے تو حیرت کی کیا بات ہے۔ ان کا سردار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی شان میں گستاخیوں کا مرتکب ہوا، جھوٹی روایات و احادیث کی ذلیل بدعت تمام عہد ملوکیت پر مسلط رہی، لوگوں کا دین و دنیا
اسی پر تھا۔ اس طرح جھوٹے راویوں کا سلسلہ چل نکلا، یہاں تک کہ علماء و حفاظ نے جعلی حدیثوں کا انبار دیکھ کر اپنی تالیفات میں موضوع اور صحیح حدیثوں کا معیار متعین کیا تاکہ غلط صحیح سے الگ ہو سکے۔ معاویہ کی یہ مکروہ روش برابر جاری رہی، یہاں تک کہ بچے بڑے ہو گئے اور بڑے بوڑھے ہو گئے۔ اس طرح ان کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کا عناد راسخ ہوتا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم کی رسم ہر جمعہ و جماعت کے بعد ممبروں پر ساری مملکت اسلامیہ میں رائج تھی۔ اس سے مرکز وحی مدینہ منورہ بھی نہ بچا۔ ہم آ گئے پیج 81 پر۔ لکھا ہے ہموی نے لکھا ہے میم واو چھوٹی ہے، ہموی نے لکھا ہے کہ برسر ممبر حضرت علی علیہ السلام پر لعنت بھیجنے کی رسم تمام مشرق و مغرب میں رائج تھی، لیکن صرف سجستان کا ممبر بچا ہوا تھا، وہاں صرف ایک بار لعنت کی گئی اور سجستان والوں نے بنی امیہ کو روک دیا۔ تمام علاقوں میں یہ قبیح رسم جاری تھی، لیکن وہاں کا ممبر محفوظ تھا۔ اس سے بڑا اور شرف کیا ہو سکتا ہے کہ برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعنت سے روکا جائے جبکہ حرمین شریفین میں یہ مذموم رسم جاری ہو۔ حوالہ ہے معجم البلدان نیم عین جیم میم، معجم البلدان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 38 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 191۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ عازم حج ہوا، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعنت علی علیہ السلام کا ارادہ کیا۔ لوگوں نے کہا یہاں سعد بن ابی وقاص ہیں، عین ممکن ہے کہ مزاحمت کریں، آپ آدمی بھیج کر ان کی رائے معلوم کیجئے۔ معاویہ نے آدمی بھیج کر بلوایا اور برسر ممبر لعنت کا ارادہ کیا۔ سعد نے کہا کہ اگر تو نے ایسا کیا تو میں مسجد سے نکل جاؤں گا اور پھر کبھی مسجد میں داخل نہ ہوں گا۔ یہ سن کر معاویہ اپنے ارادے سے باز رہا۔ جب سعد کی وفات ہو گئی تو وہاں لعنت کی رسم جاری کی، اپنے گورنروں کو لکھا کہ وہ ممبروں سے علی علیہ السلام پر لعنت کریں۔ ان زرخواروں نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ نے معاویہ کو خط لکھا کہ تم لوگ علی علیہ السلام و شیعان علی علیہ السلام پر لعنت بھیج کر دراصل خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعنت بھیج رہے ہو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ علی علیہ السلام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے، لیکن معاویہ نے ام سلمہ رضی اللہ کے خط پر کوئی توجہ نہ دی۔ حوالہ ہے العقد الف لام عین قاف دال الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 159۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جاہز نام ہے، یہ جیم الف ہے زوئے، جاہز اپنی کتاب الرد علی الامامیہ بریکٹ میں لکھا ہے شیعوں کی تردید بریکٹ کلوز میں لکھتا ہے کہ معاویہ اپنے خطبے کے آخر میں کہتا تھا کہ خدایا انورٹڈ کاما خدایا یقیناً ابو تراب تیرے دین سے برگزشتہ تھا، لوگوں کو تیرے دین سے روکتا تھا، تو اس پر سخت لعنت بھیج، اس کو دردناک عذاب دے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس نے تمام مملکت میں خطوط لکھ کر فرمان جاری کر دیا تھا کہ ان متذکرہ فقروں کو ممبروں سے دہرایا جائے۔ یہ رسم قبیح عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک جاری رہی۔ کچھ امویوں نے معاویہ سے کہا امیر المومنین آپ کا مقصد حاصل ہو چکا ہے، آپ اس مرد سے ہاتھ روکیے۔ کہنے لگا ہرگز نہیں، خدا کی قسم یہ عمل اس وقت تک جاری رہے گا کہ جب تک بچے بڑے اور بڑے بوڑھے نہ ہو جائیں، تاکہ پھر کبھی علی علیہ السلام کا ذکر فضیلت نہ کیا جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم پیج 82 پہ آ گئے ہیں اور یہ جو ہم نے پڑھا اس کا حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 356 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 56 اور 57 اور خطبہ نمبر 56۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اور لکھا ہے زمخشری زے میم خے شین رے چھوٹی ہے، زمخشری اور حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ زمانہ بنی امیہ میں 70,000 ممبروں پر سب علی علیہ السلام کا رواج تھا، سین بے اور بے پہ تشدید ہے، رواج تھا۔ یہ مذموم رسم معاویہ نے جاری کی تھی۔ شیخ احمد حفظی ہے فے زوئے چھوٹی ہے، شیخ احمد حفظی شافعی اپنے منظومے میں لکھتے ہیں
انورٹڈ کاما سیوطی کی حکایت ہے کہ ان امویوں نے 70,000 سے زیادہ ممبروں سے حیدر کرار علیہ السلام پر لعنت بھیجنے کی رسم جاری کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ شرمناک حرکت دوسری حرکتوں کے مقابلے میں شدید ترین ہے۔ جو ایسی مذموم رسم جاری کرے یا دشمنی کا مظاہرہ کرے، کیا اس کے عیوب چھپائے جا سکتے ہیں؟ سوالیہ نشان ہے۔ کیا اس کی تعریف کی جائے؟ یہاں پھر سوالیہ نشان ہے۔ کیا کوئی دانشور اس کے فتوے سے چپ رہ سکتا ہے؟ اور یہاں پہ 2 دفعہ سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ اور جواب بھی دے تو یہ کہ میں اس کی تعویل کروں گا، کیا اس عمل کو اجتہاد کے پردے میں چھپایا جا سکتا ہے؟ اور یہاں پر پھر سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ کیا دوسرے مظالم کو اجتہادی غلطی کہا جا سکتا ہے؟ اسے تو صاف باغی یا ملحد کہنا چاہیے۔ کیا یہ رسم قبیح حضرت علی علیہ السلام کو رنجیدہ نہیں کرتی؟ کیوں اسے رنجیدہ کرتا ہے؟ حدیث ام سلمہ میں ہے کہ تمہارے درمیان کون ہے جو خدا کو گالی دے، اسے رنجیدہ کرے؟ خاموش ہو جاؤ، علماء کا ساتھ دو، اس سے دشمنی کرو جو علی علیہ السلام سے نفرت کرے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے ربیع الابرار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 186۔ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان تمام باتوں کی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ میرے بعد بہت جلد ایسا شخص ظاہر ہوگا جو کشادہ گردن والا اور بزرگ شکم والا ہوگا، جو کچھ پائے گا کھا جائے گا، جو نہ پا سکے گا اس کے طلب میں سرگرداں رہے گا، اسے پاؤ تو قتل کر ڈالو، اگرچہ تم اسے قتل نہ کر سکو گے، خبردار وہ تمہیں میرے اوپر لعنت اور مجھ سے بیزاری کا حکم دے گا۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 57۔ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں، کیونکہ معاویہ کے سیاہکاروں کو سینکڑوں ہزاروں صفحات میں بھی سمیٹا نہیں جا سکتا۔ تو سامعین، ہم پیج 82 پہ اجازت چاہتے ہیں، اس سے آگے اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔